अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो तमाम नए और पुराने लिसनर्स को चैनल पर खुशामदीद। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की जानिब बढ़ने से पहले आप सबको बताती चलूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है निगहत डायरी, और वहाँ पर आपको ढेर सारे नावल्स मिलेंगे जो कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और बहुत सारे नावल्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। नावल का नाम भी मौजूद है, अगर आपको कोई नावल नाम से पसंद आता है तो आप उसे विज़िट कर सकते हैं और अपना नावल जो है वो सुन सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती। मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला और आज आप सब सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। अचानक छा जाने वाली खामोशी को महसूस करते ही शाह सिकंदर हयात चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसके भतीजे भतीजियां अभी यहाँ आंख मचोली खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे और अब कोई भी नहीं था। शाम गहरी हो रही थी, शायद बीबी ने उन्हें अंदर बुला लिया था। बीबी जान खसूसन बच्चों को बारादरी की तरफ नहीं जाने देती थी। शाह सिकंदर का जहन कुछ देर को इधर उधर भटका, फिर वो यकसुई से उस लड़की को सोचने लगा जिससे मिलने के बाद से उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ हलचल का एहसास होने लगा था, वरना इससे पहले सीधी सपाट ज़िंदगी जिसमें रोज़मर्रा के मामूलात जैसे हमेशा से तय थे और बज़ाहिर वो मुतमईन भी था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था जैसे वो खुद को बहलाता रहा है। जब भी उसके अंदर किसी बेनाम सी आरज़ू ने अंगड़ाई ली, वो ये कहकर खुद को इत्मीनान दिलाता कि क्या कमी है, मेरे पास सब कुछ तो है। और वाकई सब कुछ था, लेकिन दिल की दुनिया खाली वीरान खंडर जिसमें मेहरुन्निसा की मोहब्बत भी कोई फूल नहीं खिला सकी थी। हालांकि वो बेखबर नहीं था, लेकिन क्या करता, उसका दिल कभी मेहरुन्निसा की तरफ माइल नहीं हो सका। उस वक्त भी नहीं जब बाबा जान ने उन दोनों की निस्बत तय की थी और उसने एहतजाज यूँ नहीं किया था कि किसी और का ख्याल नहीं था। और अब ख्याल ख्वाब बल्कि दिल की दुनिया में भी जो हलचल मची थी वो उसे अजीब लग रही थी। बड़े पुरकैफ लम्हात थे जब वो तसव्वुर में उसे मुखातिब कर रहा था। तभी मुलाजमा जीरा ने आवाज़ से उसे चौंका दिया। बेहद नागवारी से उसे देखकर गुस्से से बोला, क्या बात है ओ जी, तुसानू वड्डे शाह जी ने याद कीता है। जीरा उसके गुस्से से सहम कर बोली तो वो मज़ीद सवाल जवाब किए बगैर उठकर अंदर चला आया। बाबा जान खिलाफ मामूल इस वक्त हाल कमरे में बीबी जान के पास बैठे नजर आए। वो उन्हें सलाम करते हुए फासले पर बैठ गया तो बीबी जान फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जा होकर बोली, हम तुम्हारी आपा नूर बानो की तरफ जा रहे हैं, तुम भी चलो। मेरा मतलब है इस वक्त खैरियत तो है? उसने खोजती हुई नज़रों से बारी बारी दोनों को देखकर पूछा। सब खैरियत है बेटा, बस तुम्हारी बीबी जान को अचानक बेटी की याद सताने लगी है। बाबा जान ने उसकी तशवीश पर तसल्ली देते हुए कहा तो बीबी जान कुछ नाराज़ सी होकर बोली, अचानक तो नहीं शाह जी, इतने दिनों से कह रही हूँ नूर बानो की कोई खैर खबर नहीं आई और अब तो दिल घबरा रहा है। ना ना यूनस की माँ, यूँ रोते नहीं हैं बच्चों के सामने। बीबी जान की आवाज़ भराने पर बाबा जान ने उन्हें टोका, फिर उससे पूछने लगे, चल रहे हो सिकंदर? अगर आपका हुक्म है तो टाल नहीं सकता। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। जीते रहो बेटा, लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं, चलना चाहो तो चलो। बाबा जान ने उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। शुक्रिया बाबा जान, फिर आप हो आए, मैं फिर किसी दिन चला जाऊँगा। उसने फ़ौरन शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। अच्छी बात है, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम आते हैं। बाबा जान ने कहा तो वो बाहर निकल आया और ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहकर वहीं रुक कर बाबा जान और बीबी जान का इंतज़ार करने लगा। फिर उन्हें रुखसत करने के बाद अंदर आ रहा था कि तभी शहरबानो का ख्याल आया। वो बीबी जान के साथ नहीं गई, यही पूछने वो उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। शहरबानो, सिकंदर ने पहले पुकारा, फिर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। वो दुपट्टा संभालते हुए खड़ी हुई। जी भाई, तुम बीबी जान के साथ नहीं गई आपा की तरफ? उसने पूछा। मैं तो जाना चाहती थी लेकिन बीबी जान ने मना कर दिया, शहरबानो ने कहा। अंदाज से जाहिर था कि उसे अफसोस है। क्यों मना किया बीबी जान ने? पता नहीं। अच्छा जाने दो, मैं तुम्हें कराची ले चलूँगा। वो मेरा दोस्त है ना अहमद हसन, उसकी अम्मी अक्सर कहती हैं कि बीबी जान और शहरबानो को लेकर आओ। इस बार मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा। उसने मुस्कुराकर एक तरह से उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह फुलाकर बोली, बीबी जान नहीं जाने देंगी। मैं कहूँगा बीबी जान से और देखना वो मना नहीं करेंगी। चलो आप जल्दी से मूड ठीक करो। वो उसका सर हिलाकर बोला तो वो ज़रा सा हंसी, फिर पूछने लगी, आप कब जाएंगे कराची?
4 دن رہ گئے ہیں، وہ جیسے دن گن رہا تھا، بے دھیانی میں اسی حساب سے کہہ گیا۔ پھر فوراً احساس ہونے پر قدرے سٹپٹا کر بولا، میرا مطلب ہے 3-4 دن میں چلیں گے، تمہیں کچھ لینا ہے وہاں سے؟ جی، میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، شہر بانو خوش ہو کر بولی۔ اچھی بات ہے، وہ اس کے خوش ہونے پر اطمینان سے بولا، پھر جاتے جاتے رک کر کہا، اب ذرا اچھی سی چائے میرے کمرے میں بھجوا دو۔ 1 منٹ رکیں بھائی۔ شہر بانو کچھ یاد آنے پر اسے روکتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی، وہ خاموشی سے دیکھنے لگا۔ شہر بانو الماری سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے قریب آئی اور دونوں ہاتھوں پر پیکٹ رکھ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ مہر النساء نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اس کا سارا اشتیاق پل میں رخصت ہو گیا۔ باخدا میں نے کھول کر نہیں دیکھا، ہزار تجسس کے باوجود۔ شہر بانو شوخی سے مسکرا رہی تھی اور وہ ایک سرسری نظر پیکٹ پر ڈال کر کہنے لگا، میری طرف سے اجازت ہے، بے شک کھول کر دیکھ لو۔ اس کے بعد مہر النساء کو لوٹا کر کہنا کہ اسے کسی ایسے شخص کے لیے سنبھال کر رکھے جو اس کی قدر کر سکے۔ بھائی، شہر بانو کا دل انجانے اندیشوں سے کانپ کر رہ گیا اور وہ فوراً اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اماں جی آج کل سارا وقت عمر کے ساتھ لگی رہتی تھیں، اسے تیل کی مالش کرنا، پھر نہلانا، اس کے بعد پاؤڈر، آنکھوں میں بھر بھر سرما، پھر اپنے پاس ہی سلا لیتی۔ بس دودھ کے اوقات میں ہی وہ میمونہ بھابھی کے پاس نظر آتا تھا اور میمونہ بھابھی بڑے آرام سے تھیں۔ اس وقت کچن میں اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، میں نے تو صرف بچے پیدا کیے ہیں، ان کی پرورش کی تکلیفیں تو میں جانتی ہی نہیں۔ دعائیں دیں اماں جی کو، اس نے کھولتا ہوا پانی ٹی پاٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اماں جی کو میری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، البتہ تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں اماں جی جیسی ساس دے۔ میمونہ بھابھی نے بڑے خلوص سے کہا۔ لیجیے، اگر میری قسمت میں سرے سے ساس ہی نہ ہو تب، اس نے شرارت سے کہا اور میمونہ بھابھی اپنی دھن میں بول گئیں، کیوں نہ ہو، ضرور ہوگی۔ اب کہہ دیجیے بھلا ساس کے بنا بھی کوئی زندگی ہے؟ بالکل، اپنے لیے تو میں یہی کہوں گی۔ پتہ ہے اسلام آباد سے سیما کا فون آیا تھا، بہت اصرار سے اماں جی اور ابا جی کو بلا رہی تھی، اور میں اس وقت سے یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر اماں جی اور ابا جی کچھ دنوں کے لیے بھی اسلام آباد چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میمونہ بھابھی نے ساس سسر کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا تو وہ بڑے آرام سے بولی، فکر نہیں کریں، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ہاں، سارا گھر جائے گا، یہیں تو کھڑا ہے اسلام آباد۔ اچھا چلیں، پہلے چائے پی لیں، وہ ٹرے اٹھا کر بولی اور میمونہ بھابھی کے ساتھ کچن سے نکل کر اماں جی کے کمرے میں آئی تو وہاں احمر سونیا اماں جی کی گود سے عمر کو لینے کی ضد کر رہے تھے اور اماں جی انہیں ڈانٹ رہی تھیں، کیوں تنگ کر رہے ہو اماں جی کو، چلو بھاگو یہاں سے۔ میمونہ بھابھی نے سب کو سختی سے ڈانٹ کر بھگایا تو اماں ان پر ناراض ہونے لگی۔ ہائے دلہن، اس طرح ڈانٹتے ہیں بچوں کو، دیکھو تو کیسے چھوٹا سا منہ لے کر گئے ہیں۔ میمونہ بھابھی تو کچھ نہیں بولی لیکن وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی، اور جو آپ ڈانٹ رہی تھی اماں جی؟ میں کب ڈانٹ رہی تھی؟ خیر چھوڑیں، چائے پئیں، وہ ٹرے میں کپ سیدھے کرتے ہوئے بولی، پھر چائے بنا کر پہلے اماں اور پھر میمونہ بھابھی کو دی اور اپنا کپ لے کر تخت پر آرام سے بیٹھ گئی۔ تب ایک دم نبیل کا خیال آیا تو پوچھنے لگی، نبیل نظر نہیں آیا، اوپر ہے کیا؟ نہیں بڑی دلہن، آج اسے اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ اماں جی نے ناگوار سے انداز میں بتایا تو اس نے مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور قدرے توقف سے محض اماں جی کو خوش کرنے کی خاطر کہنے لگی، اماں جی اب عدیل بھائی کی شادی کر دیں، گھر کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں اماں جی، اب تو ماشاءاللہ عدیل اچھی پوسٹ پر ہے، اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میمونہ بھابھی نے فوراً اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں جی نے کوئی جواب نہیں دیا، جانے کیا سوچنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے عدیل بھائی باہر جانے کا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا تو اماں جی چونک کر پوچھنے لگی، تم سے کس نے کہا؟ خود عدیل بھائی نے، کسی جرمن فرم میں اپلائی کر رکھا ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے کہہ رہے تھے دعا کرو میرا اپائنٹمنٹ ہو جائے تو پھر میں جرمنی چلا جاؤں گا، آپ کو نہیں بتایا انہوں نے؟ آخر میں اس نے کچھ تعجب سے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگی، آپ پریشان ہو جاتی ہیں نا، اس لیے نہیں بتایا ہوگا۔ حالانکہ یہ پریشانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے، میمونہ بھابھی کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئیں۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں جی۔ ہاں تم سب ٹھیک کہتے ہو، ایک میں ہی غلط سوچتی ہوں، اماں جی رنجیدہ ہو کر بولیں۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ عدیل بھائی نے انہیں نہیں بتایا تھا اور وہ اندر ہی اندر پشیمان ہونے لگی کہ ناحق یہ موضوع چھیڑا۔ پھر ان کی دل جوئی کی خاطر ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، آپ کبھی غلط نہیں سوچ سکتی اماں جی، خیر چھوڑیں اس قصے کو، عدیل بھائی کی شادی کی بات کریں۔ کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں 1-2 لڑکیاں تو ہیں نظر میں، لیکن میں سوچ رہی ہوں تم امتحانوں سے فارغ ہو جاؤ، پھر تم دونوں کی ایک ساتھ کہیں بات چلاؤں گی۔ اماں جی نے پرسوچ انداز میں کہا تھا، وہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ بہت دھیرے سے ان کے گلے میں سے بازو کھینچ کر قدرے سمٹ کر پیچھے ہٹی تو نبیلہ بھابھی کی بات یاد آئی، تمہارے ہاں لڑکیاں سارا پڑھا لکھا چولہے میں جھونکتی ہیں، دیکھنا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ادھر امتحانوں سے فارغ ہوئی نہیں کہ اماں جی تمہاری شادی کی فکر میں لگ جائیں گی۔
अम्मा जी अब उसी मौजू पर बोल रही थीं। वो कुछ गायब दिमागी से सुनती रही, फिर उसी खामोशी से उनके पास से उठकर आ गई और उस रात वो बहुत संजीदगी से नबीला भाभी की बातों को सोच रही थी, वरना इससे पहले वो बड़े आराम से नज़रअंदाज कर चुकी थी, क्योंकि नबीला भाभी खुद सीधी हठ धर्मी के बाइस अपना वकार खो चुकी थी। इसलिए ख्याल यही आता था कि जो औरत अपना घर नहीं बना पा रही, वो दूसरे को क्या अच्छा सबक देगी। और अब उसे लग रहा था जैसे वो ठीक कह रही थी, और उन्होंने ये भी तो कहा था कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का हक है और इस हक को ज़रूर इस्तेमाल करना। और जब वो अपने बारे में सोचने लगी तो उसका दिल अंदर ही अंदर ठहरने लगा कि हर सोच पर वो काबिज था जो उसके साथ दिन और वक्त तय कर गया था। गो के वो जज्बाती लड़की नहीं थी, ना ही आइडियलिज्म पर यकीन रखती थी, लेकिन क्या करती के मुकाबिल सिकंदर हयात शाह था, जिसकी वजाहत में ऐसा शहर था कि अगर कहीं वो सरे राह नज़र आता तब भी शायद वो एक पल को ठहर कर उसे ज़रूर देखती, जबकि अब तो वो खुद चल कर आया था और मज़ीद रब्त बढ़ाने का ख्वाहिशमंद भी था। वो चाहती भी तो उसे नहीं रोक सकती थी, जैसे अब बहुत कोशिश के बावजूद उससे हटकर नहीं सोच पा रही थी। हालांकि अभी तक वो उसके लिए सवालिया निशान था, लेकिन वो जो कोई भी था, आसिया सलाहुद्दीन उससे मुतासिर हो चुकी थी और अपनी हर कोशिश में नाकामी के बाद बिलाखिर उसने हार मान ली। और नबीला भाभी की बातों की रोशनी में सोचते हुए उसने पहले ही कदम पर शाह सिकंदर हयात का हाथ थामने की ख्वाहिश को दबाया नहीं था, जैसा कि नबीला भाभी ने कहा था। मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करना, ज़रूर करना, लेकिन ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ करने के साथ उन्हें इस्तेमाल करने की तुम्हें पूरी आज़ादी दे, और ऐसा शख्स तुम्हारा हम पेशा ही हो सकता है। और नबीला भाभी की इस बात से इत्तफाक करते हुए वो सोचने लगी कि अगर शाह सिकंदर हयात उसका हम पेशा नहीं है, तब भी वो पहले मुकाम पर उसे अपने इरादों से आगाह कर देगी, और अगर वो उसके लिए संजीदा हुआ तो फिर यकीनन उसकी मज़ीद तालीम और फिर प्रैक्टिस पर उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। यूँ अपने तौर पर वो सारे पहलुओं पर सोचकर मुतमईन हो गई थी, और जिस रोज़ शाह सिकंदर हयात को आना था, उस रोज़ पहली बार उसका ध्यान लेक्चर के बजाय इधर उधर भटकता रहा। कभी नज़रें खिड़की से बाहर और कभी घड़ी पर आ ठहरती, जिसकी सुइयाँ PM की हदूद में दाखिल हो चुकी थीं, और वो कसदन खुद पर जबर किए बैठी थी। पीरियड ऑफ होने के बाद भी वो फ़ौरन बाहर नहीं निकली। पता नहीं उसकी आजमाइश मतलूब थी या अपनी। बहरहाल उसके तय किए हुए वक्त के पूरे 1 घंटे बाद वो बाहर निकल कर आई तो पहली नज़र उसी पर पड़ी जो उसके स्टॉप से चंद कदम आगे अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। कुछ देर को वाकई वो बुरी तरह नर्वस हुई, लेकिन फिर बहुत जल्द खुद पर काबू पाकर कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसके करीब पहुंचकर फ़ौरन माजरत करते हुए बोली, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला वक्त का, आपको शायद काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। मुझे आपका इंतज़ार करना अच्छा लगा, प्लीज़। उसने कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया तो वो बिना किसी पसोपेश के बैठ गई। कैसी हैं आप? वो ड्राइविंग पर बैठा तो उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ठीक हूँ, उसने कसदन सीधा सपाट लहजा इख्तियार किया। मेरी आमद का यकीन था आपको? शाह सिकंदर ने बड़ी खूबसूरती से उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन वो सहूलत से दामन बचाकर बोली, मेरा ख्याल है इन बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय आप अपनी आमद का मकसद बयान कर दें। जल्दी क्या है, कहीं इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। शाह सिकंदर ने कदरे बेनियाजी से कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, और वो क्योंकि खुद को बहुत पुरएतमाद जाहिर कर रही थी, इसलिए ज़रा से कंधे उचकाकर शीशे से बाहर देखने लगी। तमाम रास्ते उसके देखे हुए थे। जब शाह सिकंदर ने एक 5 स्टार होटल के सामने गाड़ी रोकी तो वो यूं ही गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या बात है, कुछ परेशान है? शाह सिकंदर ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, और वो उसकी बात नज़रअंदाज करके बोली, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। आपका इख्तियार सिर्फ आने ना आने तक था। और अब वो बात अधूरी छोड़कर नीचे उतर गया। फिर आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो खुद को उसके रहमो करम पर महसूस करके कुछ परेशान सी हो गई, लेकिन जब उसके साथ चलने लगी तो अपना आप बहुत महफूज, बहुत अच्छा लगा। गुज़िश्ता दिनों का सारा इज़्तिराब, सारी बेचैनी थम गई, और उसके सामने बैठते हुए वो पहली बार उसे देखकर मुस्कुराई तो वो खुशगवार से एहसास में घिर कर बोला, शुक्रिया। किस बात का? उसने यूं ही पूछ लिया। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे उस यकीन पर मोहर ज़ब्त कर दी है आसिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं उस मुकाम पर फ़ायज़ हो चुका हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई हो सकता है। शाह सिकंदर ने बहुत यकीन से कहा, फिर टेबल पर अपना हाथ फैला कर रख दिया। उसने तरसदीदा नज़रों से उसके फैले हुए हाथ को देखा और सोचकर कहने लगी, मेरा हाथ थामने से पहले सोच लीजिए शाह सिकंदर कि मैं कोई बहुत आम सी लड़की नहीं हूँ। मेरे ख्वाब, मेरी सोचें सिर्फ एक खूबसूरत घर तक महदूद नहीं है। जिस मकसद के तहत मैंने तालीम हासिल की है उसे मैं पसे पुश्त नहीं डाल सकती। मेरे नज़दीक ये सरासर बददयानती होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आखिर में उसने अचानक सर उठाकर पूछा तो वो जो बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था
آہستہ آہستہ اس بات میں سر ہلانے لگا اور کچھ دیر رک کر بولا، میں تمہارے مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کلاس ڈور سے داخل ہوتی نبیلہ بھابی کو دیکھ کر الفاظ اس کے ہونٹوں میں ہی رہ گئے۔ نبیلہ بھابی اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا بہت بے تکلفی سے اس کی کمر میں بازو ڈالے ہوئے تھا، اور وہ یہ تو جانتی تھی کہ نبیلہ بھابی آزاد ماحول کی پروردہ آزاد خاتون ہے، لیکن ان کی آزاد خیالی بے راہ روی کی حد چھولے گی یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ کوئی اور اگر نبیلہ بھابی کے بارے میں ایسی بات کرتا تو شاید وہ کبھی یقین نہ کرتی، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے منظر بہت واضح تھا۔ آف وائٹ سلک کے شلوار سوٹ میں دوپٹے سے بے نیاز نبیلہ بھابی کہیں سے بھی نبیل کی ماں نہیں لگ رہی تھی، نہ انہیں بڑے بھیا کی عزت کا خیال تھا۔ غیر کے بازو میں اٹھلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئیں اور وہ سناٹے میں بیٹھی تھی۔ اے ڈاکٹر، کہاں کھو گئی تم؟ شاہ سکندر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہا تو وہ یوں ہی گمسم سی اسے دیکھنے لگی۔ محبت تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ شاہ سکندر نے مسکرا کر اپنی بات پوری کی تو وہ ذرا سا چونکی، پھر غیر محسوس طریقے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سر کو ذرا سا جھٹکا دینے کے بعد کہنے لگی، میرا خیال ہے چلنا چاہیے۔ کیا تم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میری ہر بات کو یوں ہی نظر انداز کرو گی؟ شاہ سکندر کا موڈ یکلخت بگڑ گیا۔ تم نے میری بات نہیں سنی یا سمجھی نہیں کہ تمہارا اختیار آنے نہ آنے تک تھا، اب جب میں چاہوں گا تبھی تم جا سکو گی، انڈرسٹینڈ؟ میرے خدا، وہ اندر ہی سہم کر رہ گئی۔ شاہ سکندر نے کچھ دیر خاموش ہو کر اسے دیکھا، پھر اپنے لہجے پر نادم ہو کر کہنے لگا، آئی ایم سوری، مجھے تم سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں، اصل میں پلیز شاہ سکندر، وہ عاجزی سے ٹوک کر بولی، میں یہاں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوں، آپ میری کیفیت سمجھ نہیں سکتے، چلیں باقی باتیں راستے میں۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کی عاجزی نظر انداز نہیں کر سکا، بلکہ کچھ ٹھٹک سا گیا تھا۔ جب ہی فوراً اس کی بات مان کر جانے کا کہا تو وہ ممنون نظروں سے دیکھتی ہوئی جلدی سے باہر نکل آئی، اور شاہ سکندر کے آنے تک وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ شاہ سکندر کا ارادہ آسیہ کو گھر تک چھوڑنے کا تھا، لیکن وہ راستے ہی میں اتر گئی۔ تب اس سے اگلی ملاقات کا دن طے کر کے وہ احمد حسن کے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں سے اسے شہر بانو کو لینا تھا۔ اپنے وعدہ کے مطابق وہ شہر بانو کو ساتھ لے آیا تھا، لیکن ابھی اسے شاپنگ کرانی باقی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 4 بج رہے تھے، تب وہ سپیڈ بڑھا کر منٹوں میں احمد حسن کے گھر پہنچ گیا۔ شہر بانو شدت سے اس کی منتظر تھی، گو کہ نائلہ کی کمپنی میں بالکل بور نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے واپسی کا خیال تھا۔ بی بی جان نے بہت تاکید سے کہا تھا کہ شام ڈھلنے سے پہلے واپس آ جانا، اس لیے شاہ سکندر کو دیکھتے ہی وہ منہ پھلا کر بولی، بھائی اتنی دیر لگا دی، اب ہم بازار تو نہیں جا سکیں گے؟ فکر نہیں کرو، یہاں بازار بہت دیر تک کھلے رہتے ہیں، تمہاری شاپنگ آرام سے ہو جائے گی۔ شاہ سکندر نے اسے اطمینان دلایا۔ میری شاپنگ تو آرام سے ہو سکتی ہے، اور جو بی بی جان نے جلدی آنے کو کہا تھا، شہر بانو نے اسے یاد دلایا۔ اب کیا کروں، دیر ہو گئی، چلو نائلہ جلدی سے چائے پلاؤ پھر ہم چلتے ہیں۔ اور ہاں، احمد حسن آفس سے آیا کہ نہیں؟ وہ شہر بانو سے بات کرتے ہوئے ایک دم نائلہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ احمد بھائی ابھی نہیں آئے، آتے ہی ہوں گے، نائلہ نے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا تم چائے تو پلاؤ۔ چائے تو میں آپ کو پلا رہی ہوں سکندر بھائی، اور وہ بھی بہت اچھی سی، لیکن آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ نائلہ جاتے جاتے رک کر بولی، کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج آپ لوگ یہیں رک جائیں، کل چھٹی کا دن ہے، ساحل پر چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ نائلہ نے خوش ہو کر پروگرام بتایا تو وہ فوراً شہر بانو کو دیکھنے لگا کہ آیا دونوں نے پہلے سے یہ پروگرام بنایا ہے یا صرف نائلہ کی خواہش ہے، اور اس کے دیکھنے پر شہر بانو نے اشارے سے منع کر دیا۔ تب وہ نائلہ سے معذرت کرتے ہوئے بولا، سوری نائلہ، آج ہمارا رکنا ممکن نہیں ہے، پھر کسی دن، بلکہ خاص چھٹی ہی کے دن میں شہر بانو کو لے آؤں گا۔ مجھے پتا تھا آپ میری بات نہیں مانیں گے، نائلہ روٹھ کر بولی، اور اب تم مجھے چائے بھی نہیں پلاؤ گی؟ نہیں خیر، چائے تو ضرور پلاؤں گی۔ نائلہ فوراً خفگی بھول کر چائے بنانے چلی گئی تو وہ شہر بانو سے کہنے لگا، تم آنٹی سے مل لو اور ان سے جانے کی اجازت بھی لے لو۔ شہر بانو خاموشی سے چلی گئی، تب وہ دور تک ٹانگیں پھیلا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا تھا وہ آج ہی شہر بانو کو آسیہ کے گھر لے جائے گا، لیکن اب وقت ہی نہیں تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے احمد حسن کا انتظار بھی نہیں کیا اور اس کی امی سے دوبارہ جلد آنے کا کہہ کر شہر بانو کو شاپنگ کے لیے طارق روڈ لے گیا۔ شہر بانو بی بی جان کے ڈر سے بہت جلدی کر رہی تھی، حالانکہ اس نے بار بار اطمینان دلایا کہ بی بی جان کی ناراضگی کو وہ خود فیس کر لے گا، وہ آرام سے خریداری کر لے، لیکن شہر بانو بہت جلدی فارغ ہو گئی۔ بس بھائی، مجھے اور کچھ نہیں لینا۔ شہر بانو نے مزید کچھ بھی خریدنے سے انکار کر دیا۔ چلو پھر کسی دن صرف اور صرف تمہاری شاپنگ کے لیے آئیں گے۔ وہ سمجھ گیا شہر بانو کو بی بی جان کی ناراضگی کا خیال پریشان کر رہا ہے، جبھی مزید اصرار نہیں کیا۔ شام تو یہی ہو گئی، ہم رات میں پہنچیں گے، شہر بانو نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔
اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور احتیاط سے گاڑی بیک کرنے لگا۔ پھر جب کشادہ سڑک پر آیا تب اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھنے لگا، کیسا وقت گزرا تمہارا نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ؟ بہت اچھا، کبھی آپ انہیں شاہپور لے کر آئے نا؟ تم نے دعوت دی انہیں؟ ہاں، پھر ضرور آئیں گی، اس نے کہا تو شہر بانو تعجب سے پوچھنے لگی، کیوں آپ نے کبھی نہیں بلایا انہیں؟ یہ بات نہیں ہے، اصل میں وہ شاید اس انتظار میں تھیں کہ پہلے میرے گھر سے کوئی آئے۔ آج تم آئی ہو تو اب وہ بھی آئیں گی، اس نے کہا تو شہر بانو فوراً بولی، پھر تو مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ وہ ہوں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے کی خاموشی تھی، ایک طرح سے اپنے ذہن کو تیار کر رہا تھا، اور یہ کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ پھر ایک دم سے یاد آنے پر بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، سنو تم نے مہرالنساء کو اس کا پیکٹ لوٹا دیا تھا؟ نہیں، شہر بانو چور سی بن گئی۔ کیوں؟ ہنوز سرسری انداز، لیکن پیشانی پر گہری لکیر نمودار ہو گئی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اس کی اتنی محبت سے دیا ہوا تحفہ کیوں لوٹانا چاہتے ہیں؟ شہر بانو نے الٹا سوال کر کے گویا اس کی مشکل آسان کر دی، بڑے آرام سے بولا، یہی بتانے کے لیے تو میں تمہیں لے کر آیا تھا، لیکن افسوس تمہاری اس سے ملاقات نہیں کرا سکا۔ کس سے؟ شہر بانو کو اپنی آواز کہیں بہت دور سے سنائی دی۔ شبہ تو اسے اسی روز ہو گیا تھا، لیکن مسلسل خود کو بہلا رہی تھی کہ شاہ سکندر کسی قیمت پر مہرالنساء سے منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ بدلے میں وہ شاہ ہارون سے منسوب ہے۔ اس کا بھائی اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اپنی کسی خواہش سے مغلوب ہو کر بہن کے ارمانوں کا خون کر دے۔ کتنا مان تھا بہن کو اپنے بھائی پر، جسے ٹوٹنے میں ایک پل لگا۔ آسیہ سے وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گیا، بلکہ انتظار کرنے لگا کہ وہ سوال پر سوال کرے گی، کون ہے، کہاں رہتی ہے، آپ کو کہاں ملی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف سناٹا تھا، جسے محسوس کر کے شاہ سکندر نے اپنے طور پر آخری بات کہی، خیر آسیہ سے تمہاری کبھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن بی بی جان کو تم ابھی بتا دینا کہ میں مہرالنساء سے شادی نہیں کروں گا۔ اور مارے صدمے کی شہر بانو سے بولا ہی نہیں گیا، ورنہ اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور کہہ دی کہ وہ یہ بات خود بی بی جان سے کہہ دے، اسے درمیان میں نہ لائے۔ اور شاہ سکندر نے اس کے بعد کچھ کہنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں شہر بانو کی کیفیت سمجھ نہیں رہا تھا یا قصداً نظر انداز کر رہا تھا۔ باقی 2 گھنٹے کے سفر میں یوں انجان بنا رہا جیسے وہ اس کے ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ پھر حویلی کے بڑے گیٹ سے داخل ہو کر گاڑی ابھی ڈرائیو وے پر رینگ رہی تھی کہ شہر بانو بہت عجلت میں اڑ کر تیز تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر گل خان کو پکار کر اسے گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کا کہہ کر اندر آیا تو سیدھا بی بی جان کے کمرے کا رخ کیا۔ بی بی جان عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میمونہ بھابھی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ ادھر سے نبیلہ بھابھی آ رہی تھیں اور ان پر نظر پڑتے ہی اسے دوپہر کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ حسب عادت نبیلہ بھابھی سرسری انداز میں ہیلو کہتی ہوئی ان دونوں کے قریب سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ تب بھی وہ ایسے ہی کچھ گمسم سی بیٹھی تھی۔ کیا انداز ہے، ایمان سے مجھے تو رشک آتا ہے، میمونہ بھابھی نے کہا تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، کیا کہا؟ میں کہہ رہی ہوں اصل زندگی تو نبیلہ بھابھی کی ہے، کوئی فکر ہی نہیں، آرام سے دن چڑھے تک سوتی ہیں، اس کے بعد جہاں دل چاہے جانے کو تیار، کوئی روک ٹوک نہیں، اور ابھی دیکھو کس شان سے آئی ہیں۔ میمونہ بھابھی کے لہجے میں حسرت نہیں تھی بلکہ کچھ مذاق کا عنصر تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر بولی، ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہاں، عدیل بھائی کی شادی، اماں جی بتا رہی تھیں ان کی نظر میں 1-2 لڑکیاں ہیں۔ اچھا، کون ہے؟ میمونہ بھابھی نے دلچسپی سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا، پتہ نہیں۔ ہائے، تم نے پوچھا نہیں اماں جی سے؟ میمونہ بھابھی نے تعجب سے کہا۔ کیسے پوچھتی، انہوں نے عدیل بھائی کے ساتھ میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا، اس لیے میں خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی تو میمونہ بھابھی ہنسنے لگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ بس یوں ہی، ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنا پڑھ لکھ کر بھی اپنی شادی کے ذکر پر خاموش کیوں ہو جاتی ہیں، میمونہ بھابھی نے بڑے محظوظ سے انداز میں کہا۔ پھر کیا کریں؟ اسے میمونہ بھابھی کے محظوظ ہونے پر ہنسی آئی۔ بھائی کم از کم اپنی مرضی تو ضرور بتایا کریں، ویسے تمہاری کیا مرضی ہے؟ میمونہ بھابھی نے اتنا اچانک پوچھا کہ وہ سٹپٹا سی گئی۔ میری کیا مرضی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، آخر اپنے بارے میں کچھ سوچا تو ہوگا تم نے؟ ابھی تک تو نہیں سوچا، لیکن اب ضرور سوچوں گی، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات اڑائی۔ تبھی عدیل بھائی اپنے کمرے سے نکل کر آئے اور انہیں دیکھ کر بولے، توبہ، 2 خواتین جہاں بیٹھ جائیں۔ تم بھی آ جاؤ، میمونہ بھابھی نے کہا تو اس نے کرسی کھینچ کر آگے کر دی۔ بچہ پارٹی کہاں ہے؟ عدیل بھائی نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ بچے سب سو گئے، میمونہ بھابھی نے بتایا تو تعجب سے بولے، اتنی جلدی؟ بہت شور کر رہے تھے، تمہارے خلیل بھائی نے ڈانٹ کر سلایا ہے۔ یہ زیادتی ہے، مجھ سے کہا ہوتا میں انہیں باہر لے جاتا، یوں بھی کل چھٹی ہے۔ نبیل بھی سو گیا؟ عدیل بھائی نے آخر میں اس سے پوچھا۔
نبیل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شام میں بڑے بھیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر کچھ دیر اماں جی کے پاس لیٹا، پھر بڑے بھیا اسے اوپر لے گئے۔ اس نے بتایا تو عدیل بھائی تشویش سے پوچھنے لگے، زیادہ طبیعت خراب تو نہیں ہے؟ نہیں، موسمی بخار ہے، صبح تک انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اس نے تسلی دی، پھر پوچھنے لگی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نہیں، پہلے ہی نیند نہیں آ رہی۔ عدیل بھائی نے منع کیا تو میمونہ بھابھی انہیں دیکھ کر شرارت سے ہنستے ہوئے بولی، بچہ جوان ہو گیا ہے، اب اکیلے میں اسے نیند نہیں آتی۔ اف، یہ میمونہ بھابھی! اسے بے حد شرم آئی اور عدیل بھائی بھی اس کی موجودگی کے باعث سٹ پٹا کر بولے، آپ تو خاموش ہی رہا کریں۔ کیوں خاموش رہا کروں؟ خلیل کہتے ہیں تم بولتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، میمونہ بھابھی نے ایک ادا سے کہا، جس پر وہ بے ساختہ ہنسی، اور ہنسی تو عدیل بھائی کو بھی آئی، لیکن منہ بنا کر بولے، بڑے بدذوق ہیں خلیل بھائی، یا پھر انہوں نے آپ کو خاموش دیکھا نہیں ہوگا؟ تمہارا مطلب ہے جناب آپ خاموش بیٹھی بہت اچھی لگتی ہیں، کیوں آسیہ؟ عدیل بھائی نے اس سے تائید چاہی۔ بھائی مجھے تو میمونہ بھابھی ہر حالت میں اچھی ہی لگتی ہیں، اس نے کہا تو عدیل بھائی مصنوعی حیرت سے بولے، ہائے تم جھوٹ بھی بولتی ہو؟ کوئی جھوٹ نہیں، بالکل سچ کہہ رہی ہے یہ۔ قدرے جوش میں میمونہ بھابھی کی آواز اونچی ہو گئی تھی، اور غالباً ان کی آواز پر ہی خلیل بھائی کی آنکھ کھلی اور انہوں نے وہیں سے انہیں پکار لیا، جائیے آپ کے جوان کو نیند نہیں آ رہی۔ عدیل بھائی کو بدلہ اتارنے کا موقع مل گیا، سرگوشی میں بھاوج کو چھیڑ کر کہا تو وہ انہیں گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ تب عدیل بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، چلو بھائی آسیہ تم بھی سو جا کر۔ جی بھائی میں ذرا کچن دیکھ لوں، وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھی۔ 2-4 برتن میلے رکھے تھے، انہیں دھویا، پھر لائٹ آف کر کے نکلی تو سیڑھیوں پر بڑے بھیا کو دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ کیا بات ہے بڑے بھیا، کچھ چاہیے؟ بڑے بھیا آخری سیڑھی تک آئے تو اس نے پوچھ لیا۔ ہاں نہیں، بڑے بھیا کا ذہن جیسے کام نہیں کر رہا تھا، پھر سوچ کر بولے، ہاں وہ تم ذرا نبیل کو دیکھ لو، بہت بے چین ہو رہا ہے، بخار بھی تیز ہو گیا ہے۔ چلیں، وہ کچھ پریشان سی ہو کر بڑے بھیا سے پہلے ہی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اس بخار کی حالت میں بھی نبیل کمرے میں اکیلا تھا۔ اسے معصوم بچے پر بہت رحم آیا جس کی ماں دوسرے کمرے میں اطمینان سے سو رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی ہوئی نبیل کو چیک کرنے لگی۔ بخار بہت تیز تھا، لیکن بڑے بھیا کے سامنے اس نے تشویش ظاہر نہیں کی، بلکہ تسلی دی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے بڑے بھیا، بخار اتر جائے گا، اسے میں اپنے پاس لے جاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، اسے یہیں رہنے دو، تمہیں تنگ کرے گا۔ نہیں بھیا، میرے پاس یہ آرام سے سوئے گا، وہ کہہ کر نبیل کو اٹھانے لگی کہ بڑے بھیا آگے بڑھ آئے۔ رکو میں لے چلتا ہوں، تم سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر اسی طرح بڑے بھیا کے پیچھے چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آئی، اور جب بڑے بھیا نبیل کو اس کے بیڈ پر لٹا کر چلے گئے تب وہ کٹورے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اس میں کپڑا بھگو کر نبیل کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جا کر کہیں بخار کم ہوا، تب وہ قدرے اطمینان سے ہو کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ ابھی بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس نے سونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ دیر تک نبیلہ بھابھی کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر ان کی طرف سے دھیان ہٹایا تو ذہن کے دریچے پر شاہ سکندر حیات دستک دینے چلا آیا۔ اب وہ اس کے لیے سوالیہ نشان نہیں تھا۔ واپسی کے راستے میں اس نے اپنے بارے میں اسے بتایا تھا۔ 4 سال سے وہ امریکہ میں تھا، وہاں سے ایگریکلچر میں ماسٹر کر کے گزشتہ سال لوٹا تھا، اور ظاہر ہے بڑے زمیندار کا بیٹا تھا، اسے نوکری کی ضرورت نہیں تھی، ایک طرح سے شاہی زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے یقین دلایا تھا کہ شاہ پور میں وہ اسے پورا ہاسپٹل تعمیر کروا دے گا، اور یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ اس وقت اسے سوچتے ہوئے وہ خود کو کبھی حویلی اور کبھی ہاسپٹل میں چلتا پھرتا محسوس کر رہی تھی۔ صبح تک نبیل کا بخار اتر چکا تھا، بڑے بھیا اٹھتے ہی نیچے اتر کر آئے۔ اس وقت وہ نبیل کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرا رہی تھی۔ بڑے بھیا کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی کہ انہوں نے ہاتھ سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، پھر نبیل کے قریب آ کر پوچھنے لگے، اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ پاپا میں تو رات کو آپ کے پاس سویا تھا، پھر پھپھو کے پاس کیسے آ گیا؟ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے نبیل غالباً جو سوچ رہا تھا وہی پوچھ لیا۔ آپ کو میں لے کر آئی تھی، بڑے بھیا سے پہلے وہ بول پڑی۔ اب بخار تو نہیں ہے اسے؟ بڑے بھیا اسے پوچھنے لگے۔ نہیں بھیا بالکل نہیں ہے، آپ بیٹھے نا، اس نے پھر اٹھنا چاہا۔ بس چلتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، بڑے بھیا جانے کیوں نظریں چرا کر بولے اور فوراً کمرے سے نکل گئے۔ پھپھو مما کہاں ہیں؟ نبیل نے پوچھا تو وہ جو بڑے بھیا کے جانے پر ان کے پیچھے دیکھ رہی تھی چونک کر بولی، سو رہی ہیں، چلو تم جلدی سے یہ ختم کرو، پھر احمد اور سونیا آ جائیں گے تو تم ان کے ساتھ باتوں میں لگ جاؤ گے۔ بس پھپھو اچھا نہیں لگ رہا، نبیل نے منہ بنایا تو اس نے چمچ واپس ٹرے میں رکھ دیا اور اسے آرام سے لیٹنے کی تاکید کرتے ہوئے ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس کے امتحانوں میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے اور وہ بالکل اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ سب جانتے تھے امتحانوں کی وجہ سے وہ سب سے کٹ جاتی ہے اور کوئی اسے ڈسٹرب بھی نہیں کرتا تھا۔
پھر اب تو اس کا آخری سال تھا، اس لیے میمونہ بھابھی بھی اس کے کمرے میں کم ہی آتی تھیں، ورنہ انہیں کہاں چین آتا تھا جب تک گھنٹوں کے حساب سے اس سے باتیں نہ کر لیں۔ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اب بیچاری سارا وقت اماں جی کے پاس بیٹھی ان کی سنتی رہتی تھی۔ کسی وقت اسے چائے دینے کے لیے آ جاتی تو ان کی بیزار شکل دیکھ کر وہ مسکرا کر کہتی، بس بھابھی کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم بہت فراغت سے مل بیٹھیں گے۔ یہ کچھ دن ہی تو نہیں گزر رہے۔ اس وقت اس کی تسلی دینے پر وہ اکتا کر بولی، اچھا چلیں، میرے چائے پینے تک آپ یہیں بیٹھ جائیں اور اتنے وقت میں جتنا بول سکتی ہیں بولیں۔ اسے ان پر رحم آ گیا۔ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور چائے کا کپ اٹھا کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میمونہ بھابھی بہت خوش ہو کر بیٹھی، لیکن پھر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس وقت نہیں بیٹھ سکتی، مہمان کو چائے وغیرہ بھجوانی ہے، میمونہ بھابھی نے عجلت میں بتایا۔ کون آیا ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ آیا ہے عدیل کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا؟ شاہ سکندر۔ میمونہ بھابھی ایسے ہی عجلت میں بتاتے ہوئے چلی گئیں۔ اگر ایک لمحہ بھی ٹھہرتی تو اس کی دھڑکنوں کی آواز سن سکتی تھی۔ کیسا انوکھا خوشگوار احساس تھا کہ یہ یہیں اس کے آس پاس موجود ہے۔ ایک پل کو پلکیں موند کر اس نے اس کی موجودگی کو شدت سے محسوس کیا۔ پھر جلدی سے چائے پی کر خالی کپ رکھنے کے بہانے کچن میں آئی تو عدیل بھائی میمونہ بھابھی سے کہہ رہے تھے، چائے فرسٹ کلاس ہونی چاہیے میمونہ بھابھی، اور یہ ٹرالی میں کیا سجا رکھا ہے آپ نے؟ ہٹائیے یہ سب اور میں سامان لے کر آتا ہوں۔ اوفو، تم تو یوں کر رہے ہو جیسے کوئی نواب آیا ہو، میمونہ بھابھی کچھ جھنجھلا کر بولی۔ نواب سے کم بھی نہیں، عدیل بھائی کہتے ہوئے بہت تیزی میں باہر نکل گئے۔ تب وہ آگے بڑھ آئی اور ٹرالی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، یہ سب ٹھیک تو ہے، اور کیا چاہیے عدیل بھائی کو؟ پتہ نہیں، ایسے ہی اس کے آنے پر بوکھلا جاتا ہے۔ خیر تم ہٹاؤ یہ سب، میمونہ بھابھی نے کہا تو وہ ٹرالی میں رکھی مختلف لوازمات سے بھری پلیٹیں نکال کر ریک میں رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد عدیل بھائی جانے کیا کچھ لے کر آ گئے اور شاپرز اسے تھما کر میمونہ بھابھی سے کہنے لگے، بھابھی پلیز اب آپ اندر لے کر آئیے گا۔ نہیں بھائی، میں تمہیں پکار لوں گی، خود ہی آ کر لے جانا۔ بھابھی نے خود پر نظر ڈالتے ہوئے گویا اپنے خراب حلیے کا احساس دلایا۔ تب وہ بڑے اعتماد سے بولی، میں لے آؤں گی بھائی، آپ جائیں۔ عدیل بھائی نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ شاپرز کھولنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ پھر نئے سرے سے ٹرالی سے جا کر میمونہ بھابھی کو اس میں چائے رکھنے کا کہا اور ہاتھوں سے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میرا خیال ہے دوپٹہ کوئی ڈھنگ کا اوڑھ لو، میمونہ بھابھی نے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ٹرالی دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی تو سامنے ابا جی کو بیٹھے دیکھ کر قدرے جھجک کر دروازے کے پاس رک گئی۔ پھر وہیں سے پلٹنا چاہتی تھی کہ ابا جی نے آگے آنے کا اشارہ کر دیا۔ السلام علیکم۔ شاہ سکندر اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک لہرائی تھی اسے یکسر نظر انداز کر کے وہ سادہ سے انداز میں پوچھنے لگی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ذرا سا سر ہلانے کے ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر عدیل بھائی کو یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور عدیل بھائی اسے میزبانی کے فرائض سونپ کر خود اطمینان سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ دونوں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا دوبارہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ اس نے ٹرالی میں سے نکال کر تمام لوازمات ٹیبل پر رکھے، پھر چائے بنانے کے لیے ٹرالی کھینچتے ہوئے ابا جی کے پاس آ بیٹھی۔ یہ اتنا تکلف کر ڈالا آپ نے؟ عدیل بھائی کے کہنے پر وہ ٹیبل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کچھ بھی نہیں ہے، آپ لیں تو۔ عدیل بھائی نے پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ کہنے لگا، پہلے ابا جی کو۔ تم لو بیٹا، میں بس چائے پیوں گا، ابا جی نے کہا تو اس نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی جو ٹرے میں کپ سیدھے کر رہی تھی، پھر ایک دم سر اونچا کر کے اس سے پوچھنے لگی، آپ چینی کتنی لیں گے؟ 1 چمچ، وہ اس کے اجنبی انداز پر محظوظ ہو کر بولا، پھر پوچھنے لگا، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بس اب تو ڈاکٹر بننے والی ہے۔ اس سے پہلے عدیل بھائی بول پڑے، اچھا مرہم پٹی وغیرہ کر لیتی ہیں؟ شاہ سکندر نے ازراہ مذاق کہا تو وہ بھی اس کے انداز میں بولی، مرہم پٹی نہیں، چیر پھاڑ بھی کر لیتی ہوں۔ شاہ سکندر کے ساتھ عدیل بھائی بھی بے ساختہ ہنسے اور ابا جی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، میری بیٹی بہت قابل ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں ابا جی کہ اسے FRCS کے لیے باہر بھیج دیں۔ عدیل بھائی نے کہا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، لیکن دھیان ابا جی کی طرف تھا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور ابا جی نے ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ موضوع ہی بدل گئے۔ شاہ سکندر کچھ نہیں لے رہے ہو بیٹا؟ لے لو نا۔ اور اس نے دیکھا شاہ سکندر اطمینان سے ہو گیا تھا، تب وہ باری باری سب کو چائے تھما کر کمرے سے نکل آئی۔ احمر اور نبیل برآمدے میں بیٹھے کیرم بورڈ کھیل رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر رک کر ان کے کھیل کو دیکھا، پھر اماں جی کے کمرے میں آ گئی۔ میمونہ بھابھی بھی وہیں موجود تھیں۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، مہمان چلا گیا؟ نہیں، میں چلی آئی، اپنے ہی کسی خیال میں رہ کر اس نے کہا، اور اماں جی کے پاس بیٹھ گئی۔ تپتی ہوئی طویل دوپہریں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے شہر بانو نے ٹیرس پر رک کر دور تک نظر ڈالی۔ تیز دھوپ میں ہر شے چمک رہی تھی۔
اس کی آنکھیں زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں دیکھ سکیں۔ اس طرف سے رخ موڑا تو آنکھوں کے سامنے دائرے سے بننے لگے۔ کچھ دیر بعد منظر صاف ہوا تو تب وہ سست روی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان طویل دوپہروں میں ہمیشہ وہ بھرپور نیند لیا کرتی تھی، لیکن جس روز سے شاہ سکندر نے اپنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈالا تھا، دوپہر تو کیا رات کی نیندیں بھی اچاٹ ہو گئی تھیں۔ اور خود شاہ سکندر کتنے آرام سے تھا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر تو شہر بانوں کے اندر الاؤ دہک اٹھتا تھا، یعنی اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی محبتوں کا خون کرنے جا رہا ہے۔ اپنی محبت میں اتنا خود غرض ہو گیا کہ بہن کا بھی خیال نہیں، الٹا اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ بی بی جان سے کہہ دینا میں مہر النساء سے شادی نہیں کروں گا۔ آج صبح بھی وہ اسے بہت تاکید سے کہہ گیا تھا، اور اس کے لیے بی بی جان تک اس کا پیغام پہنچانا کچھ مشکل تو نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اٹھنے والے طوفان کو سوچ کر ہی وہ اب تک خاموش تھی۔ جانتی تھی کہ اس طوفان میں اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا مہر النساء کا۔ اتنے دن اس نے بہت کوشش کی خود کو فریب دینے کی کہ شاہ سکندر کا انکار اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنی یا شاہ ہارون کی محبت پر بھروسہ نہیں تھا، بہت یقین تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی خاندانی روایات کو بھی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اپنے دل میں کسی خوش فہمی کو جگہ نہیں دے سکی۔ مسلسل ذہنی انتشار کے باعث اسے اپنا وجود کسی نامعلوم شکنجے میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شام میں بی بی جان کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آئی تو دل چاہا ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کم از کم دل کا بوجھ تو ہلکا ہو ہی جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی، کیونکہ بی بی جان پہلے ہی کچھ برہم دکھائی دے رہی تھی۔ سکندر آج پھر کراچی گیا ہے؟ وہ جیسے ہی بیٹھی بی بی جان کہنے لگی۔ میں نے تمہارے بابا جان سے پوچھا ہے، ان کا تو ایسا کوئی کام نہیں ہے، پھر سکندر کس کام سے ہر چوتھے دن کراچی بھاگا جاتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ فوری طور پر وہ یہی کہہ سکی، کیونکہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ بی بی جان اسے شاہ سکندر کا یہ نیا معمول بتا رہی ہیں یا اس سے سوال کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس روز تمہیں بھی تو اپنے ساتھ لے گیا تھا، کوئی خاص خریداری بھی نہیں کی تم نے، پھر سارا دن کہاں رہے؟ بی بی جان نے اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ میں سارا دن بھائی کے ساتھ نہیں تھی بی بی جان، وہ مجھے اپنے دوست احمد حسن کے گھر چھوڑ کر کسی کام سے چلے گئے تھے۔ سہ پہر میں واپس آئے تب مجھے شاپنگ کے لیے لے گئے، اور وہاں سے ہم سیدھا یہاں چلے آئے تھے۔ اس نے کچھ رک کر صاف کوئی سے بتایا تو بی بی جان پوچھنے لگی، احمد حسن کے گھر کون کون ہے؟ ان کی والدہ اور چھوٹی بہن دونوں بہت اچھی ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت سے ملی، اس نے بتانے کے ساتھ تعریف بھی کی۔ سکندر کے سامنے آتی ہیں وہ خواتین، پردہ نہیں کرتی؟ بی بی جان کے مشکوک انداز پر وہ جذبز ہو کر بولی۔ نہیں۔ بی بی جان ہنکارا بھر کر جانے کیا سوچنے میں لگ گئی۔ اسے الجھن ہونے لگی، قدرے توقف سے ہمت کر کے بولی، آپ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں بی بی جان، سکندر بھائی نائلہ کو بالکل بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ بی بی جان نے اسے ایسی تیز نظروں سے گھورا کہ وہ اندر ہی اندر سہم کر رہ گئی اور وہاں سے اٹھنے کا بہانہ سوچنے لگی۔ شہر بانو، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے اگر تم کچھ چھپانا بھی چاہو گی تو نہیں چھپا سکو گی۔ بی بی جان نے پہلے اسے گویا تنبیہ کی، پھر کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں جس روز سے تم سکندر کے ساتھ کراچی سے ہو کر آئی ہو پریشان ہو، ایسی کیا بات ہوئی ہے وہاں، یا تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی بی بی جان، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ کیا نہیں جانتی؟ بی بی جان نے اس کا رونا قصدن نظر انداز کر دیا اور ایسے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ وہ ڈر کر جلدی سے بولی، آسیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بھائی نے بھی کچھ زیادہ نہیں بتایا، بس اتنا کہا ہے کہ وہ مہر النساء سے شادی نہیں کریں گے۔ کیا؟ بی بی جان چکرا گئیں۔ یہ کب کہا سکندر نے تم سے؟ اسی روز جب میں ان کے ساتھ کراچی گئی تھی، مشکل مرحلے سے گزر کر اب وہ قدرے پرسکون ہو گئی تھی، اور تم نے اسی روز مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتانا چاہتی تھی اور بھائی نے تو بہت تاکید کی تھی کہ میں فوراً آپ کو بتا دوں، لیکن میری ہمت نہیں پڑی۔ اس نے صاف کوئی سے اپنی بے بسی ظاہر کی تو بی بی جان کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر گہری سانس کے ساتھ جیسے اپنے آپ سے بولیں، تو شاہ سکندر کسی لڑکی کے چکر میں ہر تیسرے چوتھے روز کراچی بھاگتا ہے۔ پھر ایک دم نرم پڑ کر اس کا ہاتھ تھپک کر کہنے لگی، تم اپنے دل و دماغ پر کوئی بوجھ مت ڈالو، ماں باپ کے ہوتے تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اور سنو، ابھی یہ بات اپنے تک ہی رکھنا۔ جی، اس نے جھکے ہوئے سر کو آہستہ سے ہلایا، پھر پوچھنے لگی، میں جاؤں بی بی جان؟ ہاں، اور دیکھو سکندر آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ بی بی جان کی اجازت سے ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ بڑی بھابھی پتہ نہیں کس بات پر چیرا کو ڈانٹ رہی تھی، وہ یکسر نظر انداز کر کے راہداری میں مڑ گئی اور وہاں سے برآمدے میں نکل آئی۔ شاہ سکندر نے صبح اسے اپنے جانے کا بتایا تھا، لیکن واپسی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور جانے آج اس کی واپسی ممکن تھی یا نہیں۔ وہ کتنی دیر روش پر ٹہل کر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر تھک کر فوارے کی منڈیر پر آ بیٹھی۔
दिन भर کی گرمی کے بعد اب کچھ ہوا چلنے لگی تھی۔ شاہ یونس حیات اور شاہ جہانگیر حیات کے بچے یوں بھاگتے ہوئے کمروں سے نکلے جیسے انہیں قید سے رہائی ملی ہو۔ ان کے شور پر وہ آپ ہی آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور کچھ دیر تک انہیں کھیلتے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر اکتا کر اٹھنے کو تھی کہ بڑے گیٹ سے داخل ہوتی پجاروں کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کا دھیان شاہ سکندر کی طرف تھا اور وہ انتظار بھی اسی کا کر رہی تھی، لیکن اس کی بجائے شاہ ہارون کے ساتھ مہر النساء کو دیکھ کر اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بے اختیار مہر النساء کی طرف لپکی بھی نہیں، بلکہ اسی طرح اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ شاہ ہارون نے اندر جاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا، تب وہ کچھ ہوش میں آ کر کھڑی ہو گئی اور مہر النساء کو دیکھ کر کوشش سے مسکراتے ہوئے بولی، آنا ہی تھا تو صبح سے آتی، باقاعدہ پروگرام کے تحت نہیں آئی، وہ تو ابھی ہارون بھائی آ رہے تھے، مجھ سے پوچھا چلو گی اور میں چل پڑی۔ مہر النساء نے یوں بتایا جیسے اس کے من کی مراد بھر آئی ہو۔ اچھا کیا، آؤ اندر چلیں، وہ ہمیشہ کی طرح مہر النساء کو چھیڑنے کی بجائے نظریں چرا کر بولی۔ تم یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ مہر النساء نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا اور وہ بلا ارادہ سچ بول گئی، میں سکندر بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں گئے ہیں؟ مہر النساء کے لہجے میں ہمیشہ والی بے قراری تھی اور اس بار وہ سنبھل کر بولی، کراچی۔ اصل میں نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، خصوصاً 2-3 ناول جن کا مجھے شدت سے انتظار تھا، اور میں نے بھائی سے کہا بھی تھا کہ آج مجھے ہر حال میں مل جانے چاہیے، لیکن دیکھو ابھی تک نہیں آئے۔ بہت غیر ذمہ دار ہیں تمہارے بھائی اور لاپرواہ بھی، مہر النساء نے کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے جھٹلا نہیں سکی، بلکہ یوں بن گئی جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اور اندر داخل ہو کر کہنے لگی، تم بی بی جان سے مل لو پھر اوپر آ جانا، بی بی جان اپنے کمرے میں ہوں گی۔ مہر النساء کچھ کہے بغیر بی بی جان کے کمرے کی طرف مڑ گئی اور وہ اوپر چلی آئی۔ اس وقت مہر النساء کی آمد نے اسے خاصا پریشان کر دیا تھا، کیونکہ ذہنی طور پر وہ بہت اپسیٹ تھی اور اسے خدشہ تھا کہ کہیں مہر النساء کے سامنے بے دھیانی میں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ جائے جو اسے شبے میں مبتلا کر دے۔ جبھی اس کے اوپر آنے تک وہ مسلسل خود پر قابو پانے میں لگی رہی۔ اف، اتنی گرمی میں کیسے بیٹھی ہو، پردے تو ہٹاؤ، مہر النساء نے کمرے میں آتے ہی کہا تو اس نے جلدی سے پہلے پنکھے کا بٹن آن کیا، پھر کھڑکی سے پردے سمیٹنے لگی۔ مہر النساء نے اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، پھر کھڑکی کے قریب آ کر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بولی، بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن شکر ہے ہوا چلنے لگی ہے، دن میں کتنی گرمی تھی۔ وہ اپنے ذہن کو حاضر رکھنے کی خاطر پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن جواب میں صرف ہوں کہہ کر رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ دیر بعد مہر النساء اس کی خاموشی محسوس کر کے ٹوکتے ہوئے بولی، آج تم کچھ چپ چپ سی ہو، بی بی جان نے بھی زیادہ بات نہیں کی؟ بی بی جان آج کچھ غصے میں ہے، اس نے یوں ہی بات بنا ڈالی۔ خیریت؟ ہاں بس، وہ اسی قدر کہہ سکی، پھر فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگی، مہرو، میں کراچی سے بہت اچھے گانوں کی کیسٹس لائی ہوں، سنو گی؟ ضرور، مہر النساء نے اشتیاق سے کہا تو وہ فوراً ریک کے پاس آ کر کیسٹ دیکھنے لگی، لیکن پھر یاد آیا کہ اس روز اس نے ساری چیزیں الماری میں رکھ دی تھیں۔ ریک چھوڑ کر الماری کھولی اور جیسے ہی شاپر نکالنے لگی، آگے رکھا مہر النساء کا پیکٹ جو اس نے شاہ سکندر کے لیے دیا تھا نیچے آ رہا، جسے اس سے پہلے ہی مہر النساء نے لپک کر اٹھا لیا اور بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تمہارا وقت کتنا قیمتی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جب تک تم امتحانوں سے فارغ نہیں ہو جاؤ گی، شہر تو کیا تمہارے خیالوں میں بھی نہیں آؤں گا۔ شاہ سکندر کے بلانے پر وہ آ تو گئی تھی، لیکن شاکی بھی تھی۔ جبھی وہ اس سے آئندہ احتیاط کا وعدہ کرتے ہوئے بولا تو اس کی آخری بات پر وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کی خاطر چہرہ موڑ کر لہروں کی سرکشی دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا تھا، پھر بھی قصداً انجان بن کر چند قدم آگے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ قریب آ کر پوچھنے لگی، جب آپ جانتے ہیں میرا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، پھر ملنے پر اتنا اصرار کیوں تھا؟ میں شاہ پور جانے سے پہلے یہ یقین چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے حالات میں تم میرا ساتھ دو گی۔ شاہ سکندر نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، کیا مطلب؟ وہ کچھ الجھ سی گئی اور اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، ادھر ادھر یوں دیکھنے لگا جیسے بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہا ہو، پھر جیسے اپنے آپ سے بولا، میرا خیال ہے یہاں ٹھیک نہیں ہے، آؤ ادھر ریسٹورانٹ میں چلتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ریستوران میں داخل ہو کر شاہ سکندر نے ایک ٹیبل کی طرف ہاتھ اٹھا کر اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی مدد آپ کے تحت ٹرے اٹھا کر اس میں سینڈوچز اور ڈرنکس رکھنے لگا، پھر آ کر ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، لیجیے مادام، آپ کے لیے۔ پلیز۔ آسیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور اس کے بیٹھنے پر کہنے لگی، میرے صبر کا امتحان آپ پھر کبھی لے لیجیے گا، اس وقت میں سخت الجھن محسوس کر رہی ہوں۔ سوری، میں تمہیں الجھانا یا پریشان کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی تم پریشان ہونا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، کیا کوئی ایسی بات ہے؟
आसिया के लहजे में आप ही आप अंदेशे सिमट आए तो वो उसकी आंखों में देखकर कसदन मुस्कुराया, फिर कहने लगा, पता नहीं तुम क्या समझ रही हो, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इम्तिहानों के फ़ौरन बाद मैं अपने घर वालों को ले आऊँगा। तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? वो जो उस पर नज़रें जमाए बैठी थी उसकी बात पर ना शर्माई ना लजाई, उसी तरह देखती रही, फिर पलकें झुकाकर बोली, मेरा ख्याल है असल बात कुछ और है। असल बात यही है, बाकी सारी बातें इसके बाद की हैं। वो फ़ौरन बोला, मैं सुन रही हूँ, आप बिला झिझक बाकी सारी बातें भी कह डालिए। वो मेज़ की शफाफ सतह पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए बोली, तो वो कुछ देर तक उसकी झुकी हुई पलकों को देखता रहा, फिर कुछ सोचकर कहने लगा, मुझे गलत नहीं समझना आसिया, मैं तुम्हारे साथ इतना ही मुखलिस हूँ जितना अपने आप के साथ। मैंने तुम्हें देखा, पसंद किया और फिर तुम्हें अपनाने का फ़ैसला करके ही मैंने तुम्हारी तरफ पेशरफ्त की। अगर महज दोस्ती या वक्त गुजारी का ख्याल होता तो मैं कभी तुम्हारे घर तक ना पहुँचता। बहरहाल मुझे यकीन है तुम्हारे घर में कोई भी मुझे नापसंद नहीं करता, लेकिन असल मसला मेरे घर का है जहाँ बिरादरी से बाहर शादी का तसव्वुर नहीं है। वो जो सर झुकाए सुकून से उसकी बात सुन रही थी, ज़रा सी पलकें उठाकर उसे देखने लगी, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था, जब भी रुका नहीं। सिर्फ जायदाद की वजह से आपस ही में रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। अगर अचानक तुमने आकर मेरी ज़िंदगी में हलचल ना मचाई होती तो शायद, बल्कि यकीनन, मेरी ज़िंदगी की नाव भी एक मखसूस धारे पर बह निकलती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुमसे हटकर सोच भी नहीं सकता, और मेरी पहली कोशिश यही होगी कि मेरे वालिदैन खुशी से मेरे फ़ैसले को कबूल कर लें। दूसरी सूरत में, वो खामोश होकर एकदम उसकी आंखों में देखने लगा तो वो होंठ भींचकर नज़रों का जाविया बदल गई। शायद सिकंदर समझ नहीं पाया कि वो क्या सोच रही है। कदरे तवक्कुफ से कहने लगा, तुमने पूछा नहीं कि दूसरी सूरत में क्या होगा? मैं जानती हूँ दूसरी सूरत में आप सब छोड़कर चले आएंगे, उसने कहा तो वो फ़ौरन बेताबी से बोला, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस सूरत में तुम मेरा कितना साथ दोगी? उसकी बेताबी शिद्दत से महसूस करने के बावजूद वो फ़ौरन जवाब देने की बजाय सोच कर बोली, गो कि मेरे बारे में सोचने और फ़ैसला करने का इख्तियार मेरे वालिदैन को है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वो खुद से कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। और शाह सिकंदर हयात, आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी ज़िंदगी में उस मुकाम पर फायज़ हो चुके हैं जहाँ आपसे पहले ना कोई था, ना आपके बाद कोई हो सकता है। आसिया, शाह सिकंदर ने बेइख्तियार उसका हाथ थाम लिया तो वो घबरा कर बोली, प्लीज़ कुछ ख्याल करें। सॉरी, वो उसका हाथ छोड़कर पीछे हट गया। मेरा ख्याल है चलना चाहिए, वो घड़ी देखकर बोली, और फ़ौरन खड़ी भी हो गई तो मजबूरन शाह सिकंदर को उठना पड़ा। वापसी के रास्ते में वो कसदन उस मौजू से हटकर इधर उधर की बातें करता रहा, और जब वो अपने स्टॉप पर उतरने लगी तब रोक कर कहने लगा, सुनो, तुम अभी कुछ मत सोचना। मेरा मतलब है अपने जहन पर बोझ मत डालना। हो सकता है तुम्हारे इम्तिहानों के बाद जब मैं आऊँ तो मेरे साथ बीबी जान और बाबा जान भी हों। वो क्या कहती, ज़रा सा सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया, फिर नीचे उतरकर उसे देखने लगी तो वो मुस्कुरा कर बोला, जल्दी आऊँगा, खुदा हाफिज़। उसके साथ ही गाड़ी आगे बढ़ाई और बैक व्यू मिरर में उसे देखने लगा, जो लम्हा ब लम्हा दूर होने के बावजूद उसे अपने साथ साथ महसूस हो रही थी। शाह सिकंदर तमाम रास्ता यही सोचता आया था कि अगर शहरबानों ने बीबी जान को आसिया के बारे में नहीं बताया होगा तो अब वो खुद पहली ही फुर्सत में बीबी जान से बात करेगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं थे और वो जानता था कि बीबी जान और बाबा जान आसानी से नहीं मानेंगे। अगर मेहरुन्निसा से उसकी निस्बत तय ना हुई होती तब भी उनका मानना मुश्किल था, और अब तो जाहिर है उनके पास जवाज़ मौजूद था। बहरहाल हवेली आते ही उसने सीधा अपने कमरे का रुख किया। ख्याल था शावर लेने के बाद पहले शहरबानों से पूछेगा, लेकिन जैसे ही शावर लेकर निकला उसी वक्त बीबी जान उसके कमरे में आ गई। उन्हें देखकर वो हैरान होने के साथ कुछ नादिम होकर बोला, मैं अभी आप ही के पास आ रहा था बीबी जान। बीबी जान उसके बेड पर आराम से बैठ गईं और उसकी बात यकसर नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी, कराची से आ रहे हो? जी। वो दर्जदीदा नज़रों से उन्हें देखने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गैर मामूली तासुर नहीं था। ठहरे कहाँ थे? जी, होटल में। वहाँ कोई बंगला क्यों नहीं खरीद लेते? अक्सर जाना होता है, तुम्हारे बाबा जान भी जाते रहते हैं, अपना घर होना चाहिए। मैं कहूँगी तुम्हारे बाबा जान से, बीबी जान ने सरसरी से अंदाज में कहा, फिर उठने लगीं कि वो उनके घुटनों पर हाथ रखकर बोला, बैठे ना बीबी जान, कहाँ जा रही हैं? मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, सफ़र से आ रहे हो? हाँ, चाय की ख्वाहिश तो है, लेकिन आप बैठे, मैं जीरा से कह आता हूँ। वो कहता हुआ कमरे से निकल आया। सीना उतरते ही जीरा नज़र आ गई। उसे जल्दी से चाय लाने का कहकर वो वहीं से पलट आया और बीबी जान के पास बैठते ही बस अचानक बिला इरादा ही कहने लगा, बीबी जान, वो शहरबानों ने आपको बताया होगा, मेरा मतलब है आसिया के बारे में। बीबी जान बहुत खामोश नज़रों से उसे देखने लगी थी। वो अपने आप रुक गया और महज उनकी नज़रों से बचने की खातिर उठकर खिड़की से ज़रा सा पर्दा सरकाया, फिर वहीं से कहने लगा,
اگر نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں آسیہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ بی بی جان نے کچھ کہا نہیں۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کو اس کی رگوں میں لہو کی گردش تھم گئی تھی۔ سامنے بابا جان کھڑے تھے۔ شاہ سکندر نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خود پر قابو پا لیا اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بڑی مبارک سعادت ہے کہ بی بی جان اور بابا جان میرے کمرے میں موجود ہیں۔ ایسے موقع پر وہ کیا کہتے ہیں، کبھی ہم ان کو سکندر حیات ہمیں چکر دینے کی کوشش مت کرو، تم جانتے ہو ہم ہیرا پھیری پسند نہیں کرتے۔ بابا جان نے ٹوکتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا تو وہ ان کے غضب سے مرعوب ہوا بھی تو ظاہر نہیں کیا۔ بہت سنبھل کر بولا، میں بھی ہیرا پھیری پسند نہیں کرتا بابا جان۔ پوچھ لیجئے بی بی جان سے، سیدھے صاف لفظوں میں میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے برخوردار، ہم تمہاری بات سن چکے ہیں، اب تم سن لو کہ ہمارے فیصلے پتھر کی لکیر ہوتے ہیں۔ بابا جان نے فوراً ہی اس انداز میں اس پر واضح کیا کہ مزید اس سلسلے میں کچھ نہیں سنیں گے، اور وہ بھی فوراً بول پڑا، میں آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا بابا جان، پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ آپ دھیرج سے میری بات سنیں۔ وہ چاہتا تھا سہولت سے بیٹھ کر اپنا مدعا بیان کرے، لیکن بابا جان آمادہ نہیں ہوئے۔ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ مہر النساء سے تمہاری نسبت ہم نے بالا ہی بالا طے نہیں کی تھی، تم سے پوچھ کر تمہاری مرضی سے یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ کیوں یونس کی ماں؟ بابا جان نے ایک دم بی بی جان کو مخاطب کیا تو وہ جو بہت خاموشی سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی، اسبات میں سر ہلانے لگی۔ تو پوچھو اس سے کہ اب اسے مہر النساء میں کون سے عیب نظر آنے لگے جو… خدا کے لیے بابا جان ایسی باتیں نہیں کریں، وہ عاجزی سے بولا، میں ایسے کسی سبب سے مہر النساء کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، بلا شبہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہی اچھی لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی۔ بابا جان کے حتمی انداز پر وہ ہونٹ بھینچ کر بی بی جان کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ کچھ کہیں گی، پھر ان کی طرف سے مایوس ہو کر قدرے جرأت سے بولا، کم از کم میں تو اسے بیاہنے نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا؟ انتہائی غصے سے بابا جان کی آواز پھٹ گئی، سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چند قدم آگے آ کر رک گئے اور کچھ دیر تک اس پر نظریں جمائے رکھنے کے بعد کہنے لگے، ہم اسی وقت تمہیں شوٹ کر سکتے ہیں یا اگر چاہیں تو آگ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس قدر ٹھہرا ہوا شفاق لہجہ تھا کہ اس کڑیل جوان کا پورا وجود سن ہو گیا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ ان کی طرف دیکھ نہیں سکا، کیونکہ ابھی مہر النساء کو اس حویلی کی بہو بننا ہے جسے تم بیاہ کر لاؤ گے۔ بابا جان اسے شوٹ نہ کرنے کا سبب بتا کر فوراً اس کے کمرے سے چلے گئے، اور جب بی بی جان ان کے پیچھے جانے لگی تب ایک دم ہوش میں آ کر وہ ایک ہی جست میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، بی بی جان، میں آپ کو اور بابا جان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اور کس طرح ناراض کرو گے؟ بی بی جان کے شاکی لہجے پر وہ زچ ہو کر بولا، آپ میری بات تو سنیں۔ نہیں سکندر حیات، جو کچھ تمہارے بابا جان کہہ گئے ہیں اسے حرف آخر سمجھو۔ بی بی جان نے اس کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا تو گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے ان کے کندھوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے، پھر ان کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بولا، کہہ دیجئے بابا جان سے کہ مہر النساء کو بیاہنے میں نہیں میری لاش جائے گی۔ بی بی جان نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ شاہ سکندر کے لیے کوئی بات غیر متوقع نہیں تھی، وہ جانتا تھا بابا جان اور بی بی جان کو رام کرنا آسان نہیں ہے، پھر بھی وہ مایوس نہیں تھا، اور ابھی تو بات شروع ہوئی تھی۔ اس کے خیال میں پہلے مرحلے پر یہی ہونا تھا، بابا جان اسے شوٹ کرنے کی دھمکی دیں گے، پھر کچھ دن ناراضگی کا اظہار، اس کے بعد آپ ہی آپ نرم پڑ جائیں گے۔ اس وقت وہ یہی سب سوچتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ شام اتر رہی تھی، پہلے اسے بے پناہ خاموشی کا احساس ہوا، یوں جیسے اس کے آس پاس بلکہ پوری حویلی میں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ پھر اچانک ہلچل مچ گئی، اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھانک کر دیکھا، بابا جان شاہ یونس حیات کے ساتھ بہت تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2-3 ملازم بھاگنے کے باوجود درمیانی فاصلہ کم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اس نے بہت خاموشی سے بابا جان اور شاہ یونس کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اور جب گاڑی رینگتی ہوئی حویلی کی حدود سے نکل کر سیاہ چمکتی ہوئی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی تب اسے پہلا خیال یہی آیا کہ اس وقت بابا جان کہاں گئے ہیں، اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ کچھ ٹھٹک گیا، کیونکہ یہ بابا جان کا معمول نہیں تھا، اور ابھی وہ اس غیر معمولی بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ عقب سے شاہ جہانگیر نے اسے پکار لیا، سکندر۔ جی بھائی۔ وہ بے اختیار فوراً پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا تو قریب آ کر انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس کی سوچ آپ ہی آپ سوال کی صورت زبان پر آ گئی۔ بابا جان کہاں گئے ہیں؟ شاہ جہانگیر نے الٹا اس سے پوچھا، انداز ایسا تھا جیسے انہیں بابا جان کے جانے کی خبر ہی نہیں۔ پتہ نہیں، میں نے ابھی انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے، یونس بھائی بھی ساتھ تھے۔
اچھا مجھے نہیں معلوم۔ شاہ جہانگیر کے بے نیازی دکھانے پر وہ خاموش ہو رہا تو اس کے پیچھے نظریں دوڑاتے ہوئے شاہ جہانگیر نے خود کلامی کے انداز میں کہا، شام ہو رہی ہے۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ جی۔ وہ ان کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا، ٹیوب لائٹ آن کی، پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے آپ کو بچے یاد آ رہے ہیں۔ ہاں بس اب جلدی سے چھٹیاں ہوں تو جا کر انہیں لے آؤں۔ شاہ جہانگیر بیٹھتے ہوئے بولے، میرا تو خیال ہے بھائی بچوں کو کراچی کے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں، قریب بھی ہے، ہر ویکینڈ پر آ سکتے ہیں۔ اس نے کہا تو شاہ جہانگیر منہ بناتے ہوئے بولے، نہیں یار، مجھے کراچی کی آب و ہوا پسند نہیں ہے، موسموں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کیا کہتا، بس ان کی تائید کر کے رہ گیا۔ سنا ہے تمہیں کراچی کا موسم راس آ گیا ہے؟ شاہ جہانگیر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ ذرا سا چونکا، پھر ان کا اشارہ سمجھ کر اس کے ہونٹ بے ساختہ مسکراہٹ کی گرفت میں آ گئے، جبکہ نظروں میں وہ خوبصورت سراپا آن سمایا تھا جس کی خاطر وہ اپنی خاندانی روایات تو کیا ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ شاہ جہانگیر نے گہری نظروں سے اسے کھوجا، پھر کہنے لگے، سخت حماقت کی ہے تم نے، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بابا جان مجھے شوٹ کر دیں گے۔ اس نے اتنے آرام سے کہا کہ شاہ جہانگیر کو واقعی شدید جھٹکا لگا۔ بے حد تعصب سے بولے، بس اپنے بارے میں سوچ لیا تم نے، اور ہم سب کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ یہ بات نہیں ہے بھائی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ پھر میں نے کوئی جرم، کوئی گناہ نہیں کیا، اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر جان ہی گئے ہیں تو میرے بجائے بی بی جان اور بابا جان کو سمجھائیں۔ کیا سمجھاؤں؟ شاہ جہانگیر نے اپنی نشست کا انداز بدلتے ہوئے پوچھا تو وہ انہیں اپنی بات توجہ سے سننے پر آمادہ دیکھ کر کہنے لگا، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتا بھائی، سیدھی صاف بات یہ ہے کہ میں آسیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اگر بی بی جان اور بابا جان خوشی سے راضی ہو جائیں تو اچھی بات ہے، دوسری صورت میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا۔ گویا فیصلہ کر چکے ہو، شاہ جہانگیر نے کہتے ہوئے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور سلگانے کے بعد کہنے لگے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کچھ حادثات اچانک زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ ایک دم سے ہتھیار ڈال دے۔ اس لڑکی کی طرف پیش رفت سے پہلے تمہیں کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ بہن شہر بانو اس گھر میں منصوب ہے جہاں تمہاری نسبت ٹھہر چکی ہے۔ میں اگر یہ سب سوچتا تب بھی خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو شاہ جہانگیر نے بھویں اچکا کر تعجب سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے جذباتی ہو، اور اب تو نادان بھی کہوں گا۔ کیا ضرورت تھی اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی؟ کچھ حکمت عملی سے کام لیتے۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تو کہنے لگے، ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ مہر النساء سے شادی نہیں کروں گا حماقت کے ساتھ خود غرضی بھی ہے۔ کتنی زندگیاں متاثر ہوں گی تمہارے انکار سے۔ اگر پہلے نہیں سوچا تو اب سوچو۔ چلو دوسروں کو چھوڑو، صرف اپنے بارے میں سوچ کر بتاؤ کہ یہاں سے نکل کر کیا کرو گے؟ ظاہر ہے آسیہ سے شادی۔ وہ بنا سوچے بول گیا تو شاہ جہانگیر ذرا سا مسکرائے۔ تمہارے ذہن پر صرف آسیہ سوار ہے، بائی دا وے کیا کرتی ہے؟ انہوں نے پہلی بار اس لڑکی کے بارے میں اشتیاق سے پوچھا۔ میڈیکل کے آخری سال میں تھی، میرا مطلب ہے آج کل فائنل امتحان دے رہی ہوگی۔ وہ ان کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ آسیہ کی تعریف کرنے لگا، بہت ذہین لڑکی ہے، میٹرک سے پوزیشن لیتی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے مستقبل قریب کی کامیاب ڈاکٹر۔ انہوں نے سوچتے ہوئے انداز میں جیسے اپنے آپ سے کہا، پھر اسے دیکھ کر تعصب سے بولے، اسی لیے اتنے اطمینان سے ہو تم؟ بابا جان آنکھ کر دیں یا تم خود سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ، آگے کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا تمہیں۔ نہیں جہانگیر بھائی، جوش جذبات سے اچانک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں کہ عورت کی کمائی پر تکیہ کرنے لگوں۔ میں اسے نوکری کی اجازت بھی اس وقت دوں گا جب میرے گھر میں اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس سے پہلے کیا کرو گے؟ شاہ جہانگیر کا انداز ہنوز تھا، ٹھہرا ہوا، دوستانہ، جیسے اس سے ہر بات اگلوانے کا سوچ کر آئے ہوں۔ میں خود کماؤں گا، نوکری یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس؟ یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر کیا کرو گے؟ اور تم نے فوراً آسیہ سے شادی کی بات کر دی، انہوں نے کہا تو وہ اپنی جلد بازی پر خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ بہرحال یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس لیے میرا مشورہ مانو، پاپا جان کو ناراض مت کرو۔ انہوں نے کہا تو وہ پھر فوراً بول پڑا، میں آسیہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تم یہاں سے سارے ناطے توڑ کر چلے جاؤ، بلکہ کوئی اور راستہ سوچو۔ تمہارے پیش نظر صرف اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے، یہ سراسر خود غرضی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ شاہ جہانگیر پتہ نہیں اسے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ بے حد خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔